नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। अब हम सूरह हिज्र पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। सूरह हिज्र जो है वो मक्की सूरह है और सूरह जो अल हिज्र है ये ये वो जगह है जहाँ समूद रहते थे, तो इसलिए इसका नाम का जिक्र आया है और थोड़ा सा वाक़या भी आया इसके बारे में, तो इस लिहाज से इसका नाम अल हिज्र है। और ये उसी तरह से जितना भी हम पीछे आए थे सारी सूरतें पढ़ के जा रहे हैं, ये वही मौके हैं। ये जो है सूरह यूसुफ के बाद रिवील्ड हुई है और वही टफ हालात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा कराम के लिए। और हम ये देखते हैं कि शुरू में जैसे-जैसे जब इतना ज़्यादा इस्लाम नहीं फैला था, तो इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं आई थी कुरैश की तरफ से ना, और परसिक्यूशन जो था सिर्फ़ घरों तक महदूद था कि घरों में जो लोग ईमान ला रहे थे तो घर में ही, जैसे कोई बेटा ईमान ले आया, कोई बाप ले आया, कोई बच्चा ले आया, तो उसके ऊपर जो थी वो परसिक्यूशन की जाती थी, उस पे ज़ुल्म किया जाता था। लेकिन बाहर तक ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। लेकिन जैसे-जैसे इस्लाम फैलता गया और क्या कहते हैं उसमें शिद्दत आती गई, लोगों के अंदर भी इस्लाम फैल आते गए, लोग ज़्यादा होते गए, तो कुरैश के परसिक्यूशन में भी शिद्दत आती गई। और मक्की एंड के करीब तो बहुत ज़्यादा ही हमने पढ़ा कि ये सूरह यूसुफ जो है तब आमुल हुज़्न जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का और हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ था, उसके बाद नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे। तो ये उसके बाद की है, तो ये बस बहुत सख्त हालात थे। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने वो कम्फ़र्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को, और उसी तरह वाक़यात सुनाए हैं पिछली कौमों के, ठीक है ना? और इनकी हिम्मत बंधाई है। यहाँ पर आपको हिम्मत दिलाई जा रही है, हम पढ़ते हैं इसको। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम ra तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अलिफ लाम ra ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हुरूफ़ मुक़त्तात, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह अल्लाह ताला की नाज़िल हुई किताब है जिसकी ये आयात हैं, और ये बिल्कुल खुली बुक है, बिल्कुल ओपन बुक है। जिस तरह से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये कुरान जो है मुबीन का मतलब इस कुरान की आयात हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, अपनी हिदायत के लिहाज से भी, हलाल और हराम के लिहाज से भी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है, हर चीज़ को खोल कर बयान करने वाली किताब है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मजे करें और भुलावे में डाले रखिए उनको झूठी उम्मीद, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। यानी क्या है कि जब इसमें 3-4 हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे काफिर की जब मौत का वक्त आएगा तो उस वक्त वो शदीद आरजू करेगा काश मैं मुस्लिम होता, और फिर ये आरज़ू हशर के दिन जो है वो के दिन जो है वो और बढ़ती चली जाएगी। यानी वो हशर के जितने स्टेजेस से गुजरेगा, ये उसकी आरज़ू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में जो है वो सूरह अनाम के अंदर भी है कि खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया, कहेंगे हाय हम पर अफसोस जो हमसे क्या तकसीर हो गई, यानी कितना अफसोस है हम पर जो हमसे तकसीर हुई। यानी हमें जो बात दी गई थी, पहुंचाई गई थी, हमने उसके बारे में तकसीर की, हमने उसके बारे में कोई जो है पे अटेंशन नहीं की। इसी तरह जब बरज़ख में से पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारे नबी कौन थे, तो ज़ाहिर है जब वो ईमान ही नहीं लाया तो उससे उस सवालों के जवाब क्या देगा वो, ठीक है ना? उस वक़्त भी उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि काश मैं मुस्लिम होता। इसी तरह से बरज़ख में जब उसको इसका मकाम दिखाया जाएगा जहन्नम, ठीक है ना? और इसी तरह उसको जन्नत भी दिखाई जाएगी। मुसलमान को भी जहन्नम और जन्नत दोनों दिखाई जाएगी, और जो काफिर है उसको भी, कि देखो ये तुम जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, हालांकि जन्नत में तुम्हारी ये जगह थी, तो ताकि वो और हसरत करे। और मुसलमान को दिखाया जाएगा देखो अगर तुम गलत काम करते तो जहन्नम में तुम्हारी ये जगह थी,
تاکہ مسلمان جو ہے وہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. تو دونوں کو جنت جہنم دکھائی جائے گی. وہ شکر کرے گا اور وہ حسرت سے اپنا ہاتھ ملے گا اور کہے گا کاش مسلمان ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب یہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم کم کر دیا ہوتا. اور قیامت کے دن جب وہ مسلمانوں کو دیکھے گا اور اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ان پر ہوں گی, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت بھی وہ بڑی آرزو کرے گا کاش مسلمان ہوتا. اور جب جہنم سے آخری آدمی کو بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, تو اس وقت بھی وہ جو ہے نا بہت زیادہ آرزو کرے گا کاش میں اس کی جگہ میں ہوتا, یا میں بھی ایسے کام کر لیتا, میرے دل میں بھی میں نے بھی لا الہ پڑھ لیا ہوتا تو میں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا. یہ کچھ انٹرپریٹیشن اور سبھی صحیح اتر رہی ہیں کہ ہر موقع اس کے لیے جب اس کے پاس آئے گا تو یہی کہے گا کہ کاش مسلمان ہوتا, کاش میں نے اپنی نبی کی بات کو مان لیا ہوتا. اور یہ صرف یہ ہمارے امت کی بات نہیں ہے بلکہ ہر دور میں جو بھی پیغمبر آئے ان میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ بے ایمان مرے, ایمان پہ جن کی موت نہیں آئی, ان سب کا حال یہی ہونا ہے. اور سورہ فرقان میں کہ جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا کہ کاش افسوس میں نے نبی کا طریقہ اختیار نہیں کیا, کیونکہ جب دنیا میں تھے تو ان کو ذرا پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, دنیا میں تھے, دنیا کی اپنی بھول بھلائیوں میں, دنیا کی محبت میں, دنیا کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی. اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ یہ تو غریب ہیں, یہ تو مفلس ہیں, ان کو کیا مل رہا ہے ایمان لا کے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہے کہ بس اب ان کو چھوڑ دو, اب یہ اس دنیا میں ہی لگے رہیں اور دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے رہیں اور اس کیا ہے مستقل ڈسٹریکٹ رہیں, ایک کام کے بعد دوسرے کام میں لگے رہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پچھتا کے کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا, چھوڑو انہیں, کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالیں ان کو جھوٹی امید. یعنی جھوٹی امید کیا ہے, جو شیطان نے دماغ میں ڈال دی ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر ہم مٹی مل جائیں گے اور پھر ہمیں تھوڑی اٹھ کے جانا ہے. دنیا کی زندگی ہے اور جو حالات و زمانہ انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا, لیکن ہمیں اٹھ کر نہیں جانا. اور اگر یہی یقین بندے کو ہو جائے, اور مسلمانوں کو یہی یقین ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, تو اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں ختم کی گئیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت لکھا تھا, اور قرآن میں خود ہے کہ وہ اپنے وقت سے نہ پہلے ختم ہو سکتی ہیں نہ اپنے وقت کے بعد. جو اللہ کی سنت ہے, جو اللہ نے ایک طے شدہ ٹائم رکھا ہوا ہے, اس کے مطابق ہی وہ وقت آئے گا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ہر ہارش بندے کو ناپسند کرتا ہے جو بہت زیادہ کھانے والا ہے, مطلب اس کا دل سیر ہی نہیں ہوتا, بازاروں میں جاتا ہے اور شور شرابہ کرتا ہے اور مردوں کی طرح سوتا ہے, یعنی کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, اور اپنا دن گدھے کی طرح گزارتا ہے کہ بے تکان کام کرتا چلا جاتا ہے. جیسے گدھے کو ایک کام اس کا مالک دے وہ اس کو کرتا رہتا ہے, جیسا اگر وہ اس کو چکی کے گرد گھمائے گا تو وہ پورا دن چکی کے گرد ہی گھومتا رہے گا. تو جو انسان جس کو کھانے کی, سونے کی اور بس یہ کام کرنے کی پرواہ, اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا حق بھی ادا کرنا, مجھے لوگوں کا حق بھی ادا کرنا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جانوروں کی طرح جیسے ایک زندگی ہو گئی کہ بس یہ کرنا ہے, اور اس کو سراؤنڈنگ کی کوئی خبر نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے یا اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. اور وہ دنیا کے معاملات سے بہت, لیکن کیا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے ہر طرح سے باخبر رہے گا, لیکن کس چیز سے بے خبر رہے گا, اللہ تعالیٰ کے معاملات سے. ٹھیک ہے نا, جو اچھے کام کرنے ان سے بے خبر رہے گا, اور آخرت کے بارے میں بھی بالکل بے خبر ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہارش کہا ہے, ایسا بندہ جو ہے وہ شکی بندہ ہے, ہارش بندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف جانور کی طرح زندگی گزارنا, کھانا پینا, سونا اور بس اپنا کام کرنا, پھر آ کے جو ہے بس یعنی دنیا میں انوالو رہنا, دنیا میں مزے کرنا. تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ بھلاوے میں چھوڑو انہیں, کھائے پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اور لہب یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ لہب یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یلہیم العمل, جھوٹی امیدیں. اور لہب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے بندے کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو ایسی کوئی چیز جو اس کو کوئی فائدہ بھی نہ دے. تو دنیا کی زندگی کی زیادہ تر چیزوں میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں.
जैसे फर्ज करेंगे ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन लग जाता है उसके अंदर, मतलब आप देखें तो उसमें गेम खेल रहे हैं बच्चे, पूरा पूरा दिन गेमों में लगा देते हैं, तो क्या है, ला हासिल चीजें जिनसे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लहव। लहव का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे कोई फायदा हासिल ना हो रहा हो। तो ठीक है, वक्ती तौर पे इंसान एंजॉय करता है 1 घंटे के लिए, चलो आधे घंटे के लिए इंसान ने ऐसी चीजें, मतलब जो आपका के ईमान पे फर्क नहीं डाल रही, आपके इखलाक पे फर्क नहीं डाल रही, इस तरह का एंजॉयमेंट कर सकता है बंदे को, मना नहीं, आउटिंग करें फिरें गेम भी खेलें, मना नहीं है। लेकिन अगर इंसान पूरा पूरा वक्त सिर्फ इन्हीं चीजों में खर्च कर दे कि एक टीवी पे बैठ गए तो एक चैनल चेंज करें, दूसरा चैनल चेंज करें, 4-5 घंटे उसी में लगा दिए बैठे हुए, और उसके अलावा कोई काम नहीं है, तो क्या है, ये लहव है कि जिससे कोई फायदा हासिल नहीं है, उसमें अपनी जिंदगी को लगा दे। तो ये चीजें जो है इंसान के लिए इंसान अपना वही ना अपना हाथ चबाएगा कि मैंने अपना वक्त जो है किन चीजों में जाया किया। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है, ना उसके बाद छूट सकती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हर कौम का एक वक्त लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि ए वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है तो यकीनन दीवाना है, अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। ये बात हमने बार बार पढ़ी कि ये हर कि यहाँ पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे, कि उनको जो है मैडनेस लाहक है या इसके ऊपर जिन आ गया है, यही कहते थे ना कि आप पता नहीं इतने अरसे से तो 40 साल से हमारे दरमियान था, बिल्कुल सही बातें करता था, सही जिंदगी गुजारा था, पता नहीं इसको एकदम से क्या हो गया कि एकदम से इसके दिमाग पे क्या सवार हो गया कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, जिंदगी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जितने भी नबी आए उनकी कौमों ने, उनके लोगों ने उनको यही लक़ब दिया। इसका ये मतलब नहीं था कि इनके कहने से वो मजनून हो जाते, ठीक है ना। एक तो ये बात हो सकती है कि एक तो उनकी यानी दो, इसमें दो बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो मजनून कहते थे कि उनको मैडनेस लाहक है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि वो ये क्या बात कर रहा है हमारी समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। और लेकिन एक एक बात जो बंदा कह रहा है वो आउट ऑफ स्टबर्ननेस, आउट ऑफ सरकशी, ठीक है, जानते बूझते वो उसका इनकार कर रहा है, वो जो है वो अंडरस्टैंड करते थे कुछ लोग उसमें, ठीक है, कुछ लोग नहीं भी अंडरस्टैंड करते थे, तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जाहिल, अल्लाह करे ना कि इनको छोड़ दो, ये नादान है, इनकी समझ में नहीं आ रही। तो कुछ उनमें ऐसे भी थे जो नादान थे इनके पास, लेकिन जो जान गए थे और जानबूझ के, जैसे मैंने आपको अबू जहल का बताया कि अबू जहल जो था वो मान गया था, अपने लोगों में कहता था, क्या कहता था कि मैं जो जो ये मोहम्मद लाया है, जो कुछ है ये सब सही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पे ईमान ले आया, इसकी बातों को मैंने मान लिया, तो इसका कबीला तो वैसे ही इतना ऊंचा है, तो हमारे कबीले की तो हैसियत ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ दुनिया की, अपने कबीले की मोहब्बत की खातिर जो है इस्लाम लेके नहीं आया। तो आउट ऑफ एरोगेंट, आउट ऑफ सरकशी, ना मानना, इनकार करना, यहूदियों का भी यही हाल था, ईसाइयों का भी यही हाल था, ठीक है ना, जानने के बावजूद ना जानना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल हुआ, यानी कुरान नाजिल हुआ, तो यकीनन दीवाना है, अगर तो सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि उनका क्या था कि ये कैसा नबी है कि ये कोई माफूकुल फितरत तो है ही नहीं, ये तो इंसान हमारे पास आ गया है, सोता है, खाता है, पीता है, बच्चे भी हैं इसके, बीवी भी है, ये कैसा जो है वो नबी हो गया। अब हम, अल्लाह ताला ने हमारे पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। अरे ये फरिश्ते जब उतरते हैं तो किसी मकसद के तहत उतरते हैं, बेमकसद नहीं उतरते। या तो वो रेवलेशन लेके उतरते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके उतरते हैं, या तो फिर इंसान की रूह कब्ज करने के लिए उतरते हैं, या फिर अजाब लेके उतरते हैं, या फिर क्या होता है कि हमारे रिकॉर्ड्स को जो डीड्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए उतरे हुए होते हैं, हमारे पास हैं। और कब उतरते हैं, सकीनत के साथ, जब जंगी होती हैं जब उतरते हैं, जब जो जंगों में साथ देने के लिए उतरते हैं। इसी तरह जब हम कुरान मिलके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या अकेले भी पढ़ रहे होते हैं, तब भी फरिश्ते हमारे पास आए हुए होते हैं। पढ़ा है ना हमने हदीसों में कि वो अपने पर बिछा देते हैं, जब इंसान जो है गौर व फिक्र कर रहा होता है, इस कुरान को समझ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो फरिश्ते सकीनत हासिल करते हैं उस वक्त, तो उस वक्त उतरते हैं। और फिर हमारी हिफाजत के लिए उतरते हैं, जो हमने पढ़ा कि निगरान फरिश्ते लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा फरिश्ते जो है वो नहीं उतरते। तो कोई मकसद होता है, मकसद के तहत उतरते हैं। अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि आप फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं। यानी जब हम फरिश्तों को, एक मकसद ये है कि जब उतारते हैं, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे थे, ठीक है ना, जो अजियतें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा रहे थे, तो वो जो है अपने आप को अजाब का बाइस बना रहे थे कि उनके ऊपर अब अजाब के फरिश्ते ही आ जाएं।
تو یہاں پر تعالیٰ ان کو اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ جب حق کے ساتھ اترتے ہیں پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی ایک وجہ ہے جو اترتے ہیں فرشتے وہ سزا دینے کے لیے اترتے ہیں یا شامت لانے کے لیے اترتے ہیں. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. یعنی اس کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے 1400 سال سے اسی طرح ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اس کے نہ کسی ورڈ میں نہ اس کی کسی معنی میں کسی چیز میں جو ہے یہ اس کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا میریکل ہے. پچھلی کتابیں جتنی بھی بکس آئیں آپ دیکھیں وہ لوگوں کی منمانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تحریف کر دی گئی, اس پہ چینجز کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا وعدہ نہیں لیا تھا. اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ بھی دیا کہ اللہ نے کہا اسے ہم نے اتارا ہے. اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پہلے بھی بتایا کہ جب اس کو ریپیٹ کرتے تھے وحی کے دوران تو اللہ تعالیٰ بیچ میں رکوا کے وحی کو کہتے تھے کہ اس کو مت دہراؤ, اس کو پڑھا دینا بھی, اس کو یاد کرا دینا بھی, اس کو جمع کرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو پورا کیا رب العزت نے. اور قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے ایک محفوظ کتاب ہے. اور ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں کہ اس میں شر کہیں سے بھی نہیں آ سکتا, نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین لے کے اس کو نہیں اترا کرتے, یہ تو پاک کلام اس کو فرشتے ہی لے کے اترتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں جو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود ہی کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی آج کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کا مذاق اڑایا جایا, بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے مذاق اڑایا, ان کے ساتھ انہیں زیادتی کی, ان کو تکلیفیں پہنچائی. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں یہاں پر دیا نا کہ ان کے عربی یہ سلک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے, گزارنے اور پرونے کے ہیں, جیسے تاگے کو سوئی کے ناکے پہ سے گزارنا. بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے, مگر مجرموں کے دل میں جو ہے نا یہ شتابہ بن کر, یعنی کہ نوک لگ رہی ہے کوئی, اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا ایک گرم سلاخ جو ہے سینے کے آر پار ہو گئی. یعنی غصے سے وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ہمیں دیکھا نا پیچھے پڑا کہ جب ان کو کوئی بھی قرآن کی نئی آیت پتہ چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ان کے غصے میں اضافہ ہی ہوتا ہے, ان کی جو مس گائیڈنس میں, گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب ان کو وہ سننا پسند ہی نہیں ہے, تو جو چیز انسان کو پسند نہیں ہوتی تو اس کو ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے. تو ناگواری کا یہ عالم ہے, تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلاخ کی مانند, کہ جب ان کو سننے کو ملتا ہے تو وہ لگتا ہے سلاخ کی مانند ان کے دل میں سے گزارا, اور پھر اسی لیے وہ ان کو ایمان کی توفیق بھی نہیں ملتی, وہ پھر ایمان بھی نہیں لاتے. قدیم سے اسی کماج کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے, شروع سے یہی, جب سے آدم علیہ السلام کے بعد سے یہی معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے بھی اس میں چڑھنے لگتے, تب بھی وہ یہی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وہ کہتے تھے نا نشانی لاؤ نشانی لاؤ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانی کیا دکھائیں, پہلے بھی ہم نے نشانیاں دکھائیں, اتنی کھلی نشانیاں دکھائیں, تب بھی یہ ایمان لے کے نہیں آئے. اور اب بھی اگر ہم ان پہ آسمان کا دروازہ کھولیں, اس پہ یہ آئے جائیں, ہر چیز کو دیکھیں, تو بھی کیا کہیں گے, ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے. ایمان نہ لانے کے 100 بہانے کہ اس وقت اس طرح کی باتیں کریں گے. اسی بات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا, اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. یعنی ایک شخص جو آسمان کو دیکھے تو اس کو آسمان میں ستاروں کی وجہ سے خوبصورتی نظر آئے, چاہے وہ خالی آنکھ سے دیکھے یا پھر دوربین وغیرہ سے. ٹھیک ہے نا, 2 اس کے معنی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لد ناظرین ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت بنایا. آسمان کو اگر بالکل آپ دیکھیں, ابھی تو ہمارے یہاں روشنیاں ہیں, یعنی اب کبھی جو ہے وہ الیکٹریسٹی بالکل آف ہو جائے, بالکل اندھیرا گھپ ہو جائے, جب آسمان کو دیکھے تو آسمان کے اوپر ستارے, آسمان کا جو بلیک کلر ہے وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. اور ہم ظاہر اس زمانے میں تو لائٹیں بھی نہیں تھی, گھپ اندھیرا ہوتا تھا, تو بالکل آسمان کلیئر ہو کے ان لوگوں کے سامنے آتا تھا. اور کتنا زیادہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہوں گے, تدبر کرتے ہوں گے. اللہ نے اس کی دعوت بھی دی کہ غور و فکر کرو. تو یہاں پہ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ستارے بنائے یا برج بنائے, اور برج کہتے ہیں بڑے ستاروں کو, یعنی وہ بڑے بڑے ستارے, چھوٹے ستارے بھی ہوتے ہیں
स्टार्स होते हैं, लेकिन जो बहुत ही ब्राइट होते हैं और बड़े होते हैं, तो बुर्ज असल बेसिकली उन्हीं को कहा गया है। उनको देखने वालों के लिए मुज़य्यन किया और हर शैतान मरदूद से उनको महफूज कर दिया। यानी अब क्या हुआ कि ये बात याद रखनी चाहिए कि जो है शैतान जो है, जो खराब शयातीन जिन जिन्हें कहते हैं, वो सुनगुन लेने के लिए जो है वो आसमानों की तरफ परवाज़ करते हैं। ज़ाहिर उनके उनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना, वो परवाज़ कर सकते हैं, वो तो हर जगह से गुज़र सकते हैं क्योंकि वो आग से बने हुए हैं। तो अब वो सुनगुन लेने के लिए जब वो करते हैं कोशिश करते हैं, तो कोई शैतान में राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ सुनगुन ले ले। यानी अब यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो इनके काहिन होते हैं, जो जोगी होते हैं, जो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, जो लोगों को जो है बातें बताते हैं आके, जो मुस्तकबिल की खबरें देते हैं, जो अभी हम ये भी देखते हैं कि अभी आजकल टीवियों पे बैठ के जो है वो मुस्तकबिल की खबरें बता रहे होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में जो इमरान खान का जो वो है, तो वो फॉर्च्यून टेलर आए हुए होते हैं कि देखो अब इसके बाद ये होगा, तो इसके बाद ये होगा। यानी वो किस्मत की खबरें बता रहे होते हैं। हालाँकि उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है? हमें इन पे बिलीव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो शैतानी ये जिन शयातीन होते हैं, वो आसमानों पे चक्कर लगाते हैं और जो फरिश्ते होते हैं ना, उनकी आपस की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और उच में से अगर वो कुछ सुन-गुन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आकर अपने काहिन काहिन को या जोगियों को जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, उनको बता देते हैं। और वो फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बातें मिलाकर फिर लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि लोग मुतासिर हों, ठीक है? उन लोगों से। तो ये वाली बात है। लेकिन ये तो नॉर्मल एक उसकी बात है, लेकिन जब कुरान ये जैसे अब उसमें मैंने एक वो पढ़ी थी कि सही मुस्लिम में है कि हाँ, एक शूटिंग स्टार के बारे में था कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए रात को बैठे हुए थे कि एक शूटिंग स्टार गिरते देखा। तो आपने यानी कि शहाब साकिब, तो आपने लोगों से पूछा कि इसके बारे में ईमान लाने से पहले तुम्हारे क्या नजरियात थे? तो उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि कोई बड़ा आदमी पैदा होने वाला है या मरने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शूटिंग स्टार्स न किसी के जिंदा होने न किसी के मरने की निशानी है, बल्कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो इसका हुक्म दे देता है। तो हामिलीन हर्ष के फरिश्ते अल्लाह की तारीफ बयान करना शुरू कर देते हैं, वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को संभाला हुआ है। इसी तरह इसी तरह 7 आसमानों के फरिश्ते तस्बीह करना शुरू कर, यानी सातों आसमानों में जो फरिश्ते हैं वो भी तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये जो ज़मीन का जो आसमान है वो भी, वहाँ के फरिश्ते भी। फिर ये जो अल्लाह की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन फरिश्तों को मिलती है, वो हामिलीन हर्ष से 7 आसमान पर फिर दुनिया के आसमान तक फरिश्तों तक आती है। अब अगर यहाँ पे फरिश्ते होते हैं, हालाँकि बड़ी मतलब हिफाज़त की जाती है, लेकिन तब भी कोई बात जो है, इतनी हिफाज़त के बावजूद भी कोई ना कोई बात जो है वो भिनक जो है वो जिन शयातीन तक मिल जाती है और फिर ये जो है कुछ उचक लेते हैं उसमें से इन्फॉर्मेशन और जाके जो है अपने उनको ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है, यानी अपनी मर्ज़ी से ये हर काम जो है हमने कहा है विदाउट अ परमिशन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर अल्लाह ताला इनको ना सुनवाना चाहे तो वो नहीं भी सुनवाएगा। लेकिन इसमें अल्लाह ताला की हर चीज़ अल्लाह ताला की मशीयत अल्लाह ताला की उससे होती है, तो कुछ बातें जो है वो सुन लेते हैं, ठीक है? और फिर जाके अपने जो है जो काहिन-वाहिन है यानी अपने दोस्तों तक पहुँचा देते हैं। और फरिश्ते इन पर शूटिंग स्टार्स फेंकते हैं, यानी शहाब साकिब फेंकते हैं। यानी शहाब साकिब फेंकने का मकसद बेसिकली ये है, यानी किसी के ज़िंदा होने का, किसी के मरने का या किसी और जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं कि शूटिंग स्टार्स यहाँ पे तो गुड विशेस लेते हैं। मगरिब के अंदर कि हम उसको शूटिंग स्टार देखें तो हम जो कोई अच्छी अपनी विश बनाएँ। तो मुख्तलिफ रिलिजन्स हैं या मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उन्होंने जो है शूटिंग स्टार्स का मतलब अपना बनाया हुआ है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हदीस के बारे में ये बताया कि क्या मकसद है कि फरिश्ते जो हैं, जब शयातीन को सुनगुन लेने के लिए आते हैं, तो फरिश्ते उनको जो है शहाब साकिब फेंकते हैं। और जब इसी तरह यहाँ हम ये बात बताएँ कि फरिश्ते शयातीन जो सुनते तो हैं, लेकिन जब कुरान नाज़िल हो रहा था, हम सूरह जिन में भी पढ़ेंगे, तो उन जिन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें नहीं पता जब जो है कि अल्लाह ताला ने इस लोगों के साथ आया कुछ अच्छा करने का फैसला किया या कुछ बुरा करने, क्योंकि हम जब जाते थे, तो हम आसमान को जो है वो फरिश्तों से अटा हुआ पाते थे। और शुआब साकिब जो है वो इधर-उधर जो है बिल्कुल मतलब गिर रहे होते हैं। हो सकता है उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हों, कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सुनगुन लेने की कोशिश करते हों शयातीन। और अल्लाह ताला ने बहुत उस वक़्त जो था ऐसा इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि
وہی اتر رہی تھی. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیرے داروں سے یعنی کہ فرشتوں سے ہٹا دیا تھا. یعنی پورا جو آسمان تھا وہ پھیرے داروں سے بھرا ہوا تھا. اور شعب ثاقب بھی ظاہر شیاطین آتے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں شیاطین کہ ہم کوشش کرتے تھے جن جگہوں پہ ہم نے پوزیشنز بنائی ہوئی تھی کہ جن جگہوں پہ ہم بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے اب ہم ان جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں ایک شعب ثاقب آتا ہے اور ہمیں جو ہے بھگا دیتا ہے. تو سورہ جن کے اندر یہ پورا تذکرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے ساتھ جو ہے قرآن کو کتنی سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن جو ہے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اگر اس میں مخل ہو جاتے شیاطین کچھ سن لیتے اور اپنے کاہنوں کو ڈال دیتے تو قرآن میں شک آ جاتا نعوذ باللہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر خالق ہے مالک ہے جنوں کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے نا. انسانوں کا بھی خالق ہے فرشتوں کا بھی خالق ہے ہر چیز کا خالق ہے. تو اس وقت جو تھا اتنی اہتمام تھی یعنی اگر وہ سنتے تھے تو بھی اللہ کی مرضی سے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ سنوایا اللہ نے حفاظت فرمائی تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اس سے اللہ ہمیں کہ قدرت کاملہ نظر آتی ہے کہ اللہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ اپنی مکمل نگرانی میں اللہ کے سارے کام ہوتے ہیں. حالانکہ کتنے فرشتے ہیں اگر آپ دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ شیطان سن لیتے تھے تو اللہ کی مرضی سے اس وقت فرشتے کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کے 23 سال اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا تو ایک سنگن بھی ان کو لینے کے لیے نہیں دی. اور پھر شیاطین یعنی جنہوں نے اپنا واقعہ خود ہی بیان کیا اس کے اندر. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے پوری سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ وہ پھر دنیا میں بھی آئے اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے اندر آئے. آسمان تک تو صحیح تھا دنیا کے اندر آ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا. اس وقت بھی کتنی سیکیورٹی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس وقت بھی کتنے فرشتے ہوں گے جو حفاظت کر رہے ہوں گے. تو اتنی سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. اور قرآن میں ہے نا کہ شیطان قرآن لے کے نہیں اترا کرتے نہ وہ اس قابل ہے نہ ان کو اس کی اجازت ہے یہاں تک کہ وہ اس کی سماج سے بھی دور رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے نانو نزلنا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اس کا مقصد یہی ہے بیسیکلی. اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اب یہاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا. ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی زمین کو پھیلایا یعنی زمین کو بالکل اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمارے لیے کیا بنایا اس کو ہمارے لیے فرش بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنا دیا جیسے چاہیں جس طرح چاہیں گھومے پھریں بالکل. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہی پڑھا کہ پہاڑ کیوں بنائے تاکہ زمین ہمیں لے کر جو ہے وہ سوئے نہ کر جائے ڈھلک نہ جائے ہمیں لے کے. اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پودے اگ رہے ہیں تو اگتے چلے جا رہے ہیں جانور بچے دے رہے ہیں تو دیتے چلے جا رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو ہر دور کی ایک آبادی ہے اس کے لحاظ سے جانور ہیں اس کے لحاظ سے نباتات ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا. اللہ اس میں قدرت دکھا رہا ہے کہ اگر یہ ایسے ہی بڑھ رہے ہوتے ٹھیک ہے نا جیسے یہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ جو ہے دنیا جو ہے خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو گئی تو بھائی یہ پھر اتنی اس سے کیسے چل رہی ہے دنیا اتنی ترتیب سے کیسے چل رہی ہے کہ ایک لمیٹڈ وے میں چیزیں جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں انسان کو. جتنی انسان کی ضرورت ہے اسی لحاظ سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نہ جانور ہے کہ اتنے بے تحاشا جانور ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جو جنگلی جانور ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے کہ یہ مویشی جانور جو ہم کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور پیدا ہوتے ہیں. لیکن اسی طرح اگر یہ درندے پیدا ہونے لگ جائیں تو کیا یہ دنیا سلامت رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو بنایا بنانے کا اس کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا مقدار ایک اس کا تناسب بنایا کہ کس تناسب میں اس نے اس زمین کے اندر جو ہے رہنا ہے. تو ایک سائیکل ہے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دے دیا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی ماننا چاہے تو ان چیزوں سے مانے کیا یہ چیزیں اللہ تک پہنچانے والی ہیں کہ دنیا جو کہتے ہیں نا کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی تو یہ کس طرح وجود میں آ گئی کہ ہر چیز جو ایک ترتیب میں چل رہی ہے ایک توازن میں چل رہی ہے اس میں کچھ بھی وہ نہیں آ رہی ہے اس کو کوئی زوال نہیں مطلب ایک زوال سے مراد دیکھے اس میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. تو اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی
तनासुब के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने उगा दिया। आप देखें, एक मौसम के फल आते हैं, दूसरे मौसम में वो नहीं उगते। सर्दी का फल अलग है, गर्मी का फल अलग है। तो अल्लाह ताला ने देखे किस उसके साथ, अल्लाह अपने कुदरत के साथ, क्या हमें आम जो खाने को मिलते हैं, पूरी गर्मी में इंसान आम खाता है, लेकिन फिर सर्दी में देखें नहीं आते। अब वो लोगों ने अपने तौर पे जो कोशिश भी की है, करते भी हैं, लेकिन उसमें लाते भी हैं, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं होती। जो फल अपने वक्त में उगता है, अपने मौसम में उगता है, उसके फल के खाने की लज्जत और उसकी ग़िज़ायत की बात ही अलग होती है। लेकिन अगर वो बेमौसम के फल की तरह बनाया जाएगा, तो उसमें ना वो लज्जत होगी और ना वो उसमें नरिशमेंट होगी। ठीक है ना? तो और अल्लाह ताला बताने का मकसद ये है कि उसमें मईशत के असबाब फराहम किए। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें हमें दिया, बल्कि इससे अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी गुज़ारने के असबाब फराहम किए। इन्हीं चीज़ों से ही इंसान कारोबार करता है। पहले तो यही चीज़ें थी ना, कि इन्हीं को, मवेशियों को, इन इन फलों को, पहले तो डेट्स पे गुज़ारा था, कि उससे जो थे अरब के लोग जो गुज़ारा किया करते थे, मवेशियों से जो है अपना गुज़ारा किया करते थे। यही चीज़ें जो थी उनकी दौलत थी बेसिकली। तो असबाब मईशत अल्लाह ताला ने इन्हीं को हमारे लिए असबाब मईशत बना दिया, कि अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ से हमें हासिल हो रही हैं? हमें ज़मीन से भी, हमें आसमान से भी। आसमान से पानी बरसता है, बादल बनते हैं, इन तमाम चीज़ों को इंसान गौर करे, तो यही चीज़ें जो ज़मीन में चीज़ें उगाती हैं, फिर जिस तरह जानवर भी, इंसान भी, सभी इससे ग्रो हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर यही चीज़ें जो है, फिर आप इनसे चीज़ें बनती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फिर लोग उससे कारोबार करते हैं, फिर वो मईशत के असबाब फराहम होते हैं इंसान को इसी से ही। इससे मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी, उन बहुत सी मखलूक़ात के लिए भी जिनके राज़िक तुम नहीं हो। यानी अल्लाह ताला तुम्हें भी रिज़्क दे रहा है, तुम्हें भी असबाब फ़राहम कर रहा है, और उनको भी जिनको तुम नहीं प्रोवाइड करते हैं। तमाम दुनिया कितने जानवर हैं, कितनी मखलूक़ात इस ज़मीन के अंदर जिनका राज़िक भी अल्लाह ताला है, उनको अल्लाह ताला वो रिज़्क प्रोवाइड कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, अगर सोने इंसान के ईमान लाने के लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज़ को भी हम नाज़िल करते हैं, एक मुकर्रर मिकदार में नाज़िल करते हैं। ठीक है ना? यानी अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के खजाने हैं, और जो भी अल्लाह ताला आसमान से भी कोई चीज़ नाज़िल कर रहा है, तो अल्लाह ताला जो है उसको एक मिकदार में नाज़िल कर रहा है। बारिश ये नहीं कि बारिश हो रही है तो फिर होती ही चली जा रही है, कि नीचे जो है वो पूरा दरिया और समंदर ही बह जाएँ। अल्लाह ताला को ही पता है कितनी बारिश होनी है, किस मिकदार में। देखिए, स्नो भी होती है, एक मिकदार में होती है। और फिर एक हद पे हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि वो फिर उसको एक टाइम मिलता है, फिर वो मेल्ट होती है, फिर अल्लाह ताला दोबारा जो है वो बर्फ डाल देते हैं। तो अल्लाह को पता है कि किस मिकदार में कौन सी चीज़ जो है वो नाज़िल करनी है। तो आसमान से फिर हमारे लिए सूरज की रोशनी हम देखें, ठीक है? तो सूरज की रोशनी भी एक मिकदार में आती है, ज़रा से भी अगर ये मिकदार ज़्यादा हो जाए, तो ये दुनिया का हाल क्या हो जाए। तो अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी भी एक मिकदार से हमारे पास छन के आती है। इसी तरह से हवा की भी एक मिकदार है जो हमारे पास आती है। अगर हवाएँ भी जो है कम हो जाएँ या तेज़ हो जाएँ, तो इंसान का रहना देखें ना, कभी अब हवा बंद हो जाए, तो कितना ज़्यादा जो है वो हब्स सा होने लगता है। ठीक है? और बहुत तेज़ चलने लग जाए तो भी इंसान का जो है गुज़ारा मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ की अल्लाह ताला ने जो है एक मिकदार मुकर्रर की हुई है, उसी लिहाज़ से अगर ये चीज़ें कम ज़्यादा हो जाएँ, तो इसका रहना इस ज़मीन के अंदर इंसान का दुश्वार हो जाए। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि उसी से फिर इंसान, अल्लाह ताला वो जो उन्हीं बारिश से जो है वो रिज़्क बरसता है, समझ लें कि ज़मीन में चीज़ें उगती हैं, नबातात उगती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बारआवर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं, उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं, इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। बारावर हवाओं का मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइज़ करती हैं, यानी वो हवाएँ जो पॉलेन्स लेके आती हैं। हवाओं से तो पॉलेन्स क्या होता है कि ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़ेशन होती है पौधों के अंदर, जो ये हवाएँ पॉलेन्स लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिर वो दरख्तों पे गिरती हैं, और फिर दरख्त जो है वो फर्टिलाइज़ होते हैं, और फिर वो फल पैदा करते हैं। तो ये कितनी ही अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत नज़र आ रही है, कि अल्लाह ताला जो है इनको बारावर कर रहा है। उसी तरह अल्लाह ताला इनको एवापोरेट करता है, यानी समंदरों से पानी लेके उठती हैं ऊपर। ठीक है ना? बारावर का मतलब ये है कि जब समंदरों का पानी एवापोरेट एवापोरेट होता है, और फिर उससे बादल बनते हैं, और फिर बादल किस काबिल हो जाते हैं कि वो जो है उससे बारिश बरसती है। तो ये करने वाला कौन है? ये अल्लाह की ज़ात है जो इन चीज़ों को जो कर रही है। फिर उनको चलाने के लिए इतने भारी वो बादल हो जाते हैं, जब वो पानी से भर जाते हैं, कि अगर अल्लाह ताला जो है हवाएँ, तेज़ हवाएँ ना चलाएँ, तो ये बादल मूव भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पानी से लदे हुए होते हैं। आप देखो ना कितनी बारिश बरसती है जब बादल जो है पानी से भर जाते हैं तो कितने हैवी होंगे। लेकिन अल्लाह ताला जब हवाएँ चलाता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये हम ही हवाएँ जो है करते हैं, जिससे जो है ये बादल मूव होते हैं। किसी इंसान में ताकत नहीं है कि अब फिर इन हवाओं इनसे पानी बनाए, और पानी को ऊपर चढ़ाए, और ऊपर चढ़ा के जो एवापोरेट करे, और फिर उनको बादलों को बरसाए, नहीं है किसी इंसान में ताकत।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب ہماری طاقت ہے. اگر یہ سب چیزیں بند ہو جائے, اگر اللہ کر بھی دیتا ہے, دکھاتا بھی ہے, قحط بھی پڑ جاتی ہے, خشک سالی بھی آ جاتی ہے, تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا محتاج ہے اللہ رب العزت کا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دولت کے خزانہ دار جو ہے وہ تم نہیں ہو. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بتانے کے بعد کہ آخر کیا کیا ہے کہ انسان کی زندگی انہی چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے جب انسان کا ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے, اس کی بھی ہر چیز کی ایک لائف سائیکل ہے نا, اس طرح انسان کی بھی ایک لائف سائیکل ہے. تو جب اس کا ٹائم مقرر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر میں تم لوگوں کو مارنے کے بعد جو ہے ہم تمہارے وارث ہونے والے ہیں, ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. وارث ہم اب بھی ہیں لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن آخر کے دن جو ہے اصل تمہیں نظر آ جائے گا کہ وارث تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی اور علیم بھی. یعنی یہاں پہ دے رہا کہ ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. یعنی یہ جن چیزوں کو ہم نے آج اپنا سمجھا ہوا ہے نا, یہ ہماری چیز ہے, یہ ہماری چیز ہے, یہ تمام چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. یہ مال دولت, یہ نباتات, یہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ اس کا وارث ہونے والا, یعنی یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ان چیزوں کے وارث ہیں نا, ہماری یہ چیزیں ہیں, ہماری اولاد, ہمارا مال. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر میں یہ سب وراثت سب ختم ہو جائے گی, ہم سب چیزوں کے وارث ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یعنی اس کی بھی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے, جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے, جو بعد میں ہوئے, جو بیچ میں ہوئے, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کب ایمان کی توفیق ہونی ہے, کس کو کب ہونی ہے, کس کو کافر رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ہماری نگاہ میں ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو وہ ہماری نگاہ میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جانتا ہے کہ کون سابقون ہے, اولون ہے, کون جو ہے وہ دائیں ہاتھ والے ہیں, کون وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو جاننے والا ہے. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی اور علیم بھی. یعنی اس کی ہر چیز جو ہے اس کی حکمت کے تحت ہو رہی ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ جان بھی رہا ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا, اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے مراحل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. ٹھیک ہے, سلسال کہتے ہیں ڈرائی کلے کو, اور ہما کہتے ہیں بلیک. یہ سلسال, ہما, مسنون, یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے نا. تو بلیک مڈ کو, جیسے وہ جو بلیک بالکل جیسے سڑ کے کالی ہو جائے نا, اس طرح کی اس کو کہا جاتا ہے ہما. اور مسنون جو ہوتی ہے وہ آلٹرڈ ہو کے, یعنی چینج ہو کے جو ہے وہ مولڈ ہو کے وہ جو ہے ایک شکل دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف مٹی کے جو مختلف مراحل بیان کیے یا مرحلے بیان کیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تراب, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تین. تو تراب جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا, وہ ڈرائی مٹ کہلاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائی مٹ کے اندر اگر پانی ملا دیا جائے تو وہ ویٹ مٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ہما بنتی ہے, یعنی کہ بلیک مٹ ہو جاتی ہے جو سڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے, وہ ہما ہو جاتی ہے. مسنون ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک فارم دے دیتی ہے, مولٹڈ فارم دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, لائک اے ہیومن. پھر اس کی آخری شکل جو ہوتی ہے فخار ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اندر جو بیکڈ کلے ہوتا ہے, جب اس کو آپ بچائیں تو اس میں سے آواز آنے لگتی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا فخور بھی نکلا ہے کہ جو شیخو خورا ہوتا ہے, اس کو ذرا سا بس اسٹیپ سے پوچھو تو وہ اپنی ساری باتیں خود ہی اگلنا شروع کر دیتا ہے. تو فخار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے پھر آواز آنے لگتی ہے, یعنی وہ جو ایک مجسمہ سا خاکہ سا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سویتو, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سوارا, اس کو پالش کیا, سمجھ لو ایک طرح سے, پھر اس میں روح پھونکی. تو یہ جو ہے اصل میں شروع کے مراحل ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی سے جو پیدا کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے آغوش میں انسان کو پیدا کیا ہے, یعنی اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نا کتنے مراحل میں انسان پیدا ہوا, ایک مرحلے میں پیدا نہیں ہوا انسان. کہ مٹی کتنے عرصے تک ایک حصے میں پڑی رہی ہے, تراب تھی, پھر وہ تین بنی, پھر وہ ہما بنی, پھر وہ مسنون بنی. تو اس کا ایک پروسیس تھا بننے کا. ٹھیک ہے, اور جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا بچے کے لیے, اس طرح جو زمین تھی وہ پیٹ تھی جو ہے وہ انسان کو بننے کے لیے. تو مٹی ساری وہیں سے میسر آئی, ہر طرح کی. اس کو آپ یہ سمجھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بنا لیا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پالش کیا, اس کو سنوارا, اس کے آنکھ, ناک, کان, پیروں کو ایک متناسب سائز دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روح پھونکی.
بہت اس کی خوبصورت، میں سوچ رہی تھی اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھوں گی، پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گی. اور تو اس نے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. آگ کی لپٹ سے مراد یہ ہے کہ سموم، یعنی سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہی تیز قسم کی جو تھی وہ تھی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر فلیم کی آگ، جس میں فلیم نہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یا جنوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں، اپنی روح سے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیفیت ہے. اپنی روح سے مراد اللہ نے آنر دینے کے لیے بات کی ہے. جیسے اللہ کہتے ہیں نا بیت اللہ میرا گھر. ٹھیک ہے نا. اللہ کی اونٹنی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو عباد اللہ کے بندے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آنر دیتا ہے اس کو کہتا ہے میری. تو میری روح یعنی روح تو اللہ تعالیٰ، یہی روح اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ السلام کے دل کے لیے بھی بھیجی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مریم علیہ السلام کے اندر ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. پھونکنے کے لیے. تو یہ روح ہے اصل میں انسان کی سول، یعنی ہمارا جو جسم ہے اس کے بغیر نامکمل ہے. اصل میں روح ہماری اصل شخصیت ہے، آپ یہ کہہ لیں. اگر ہماری شخصیت ہمارے جسم سے نکال دی جائے تو یہ جسم بیکار ہے، جسم حیوان بن گیا. تو یہ حیوانی قالب ہے. شخصیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے روح پھونک کے ڈالی ہے. اور جیسے ہی دیکھیں انسان مر جاتا تو کیا ہے؟ کچھ نہیں، ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو اصل میں یہ شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی، ٹھیک ہے، سارے کام کرنے کی، دیکھنے کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ڈال دی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے نفخت فی من روحی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں انسان کے اندر، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتا تھا کہ بندے کے اندر ہو. کیا مطلب؟ رحمت. ہم نے جیسے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں ڈالا، اور اسی ایک حصے کے بدولت لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چیزیں بھی ڈالی جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی چیز، اللہ تو مطلق ہے، بندہ تو مطلق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے تو بہت ہی لمیٹڈ انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان میں دیکھنی چاہی تھی، جو اللہ تعالیٰ خود بھی پسند کرتا ہے، وہ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی. وہ رحم کرنے والا ہو، دوسروں کو درگزر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، یہ سب خصوصیات اللہ کے اندر بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دو تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو آنر، حالانکہ بنایا کس چیز سے ہے؟ تاکہ انسان جو ہے اپنی اصلیت کو جان لے کہ میں کیا چیز ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے بنانے کے باوجود بھی کتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنر عطا کیا ہے. کہ فرشتوں کو جو خلقت کے لحاظ سے کتنی بڑی مخلوق ہے، کہ نور سے بنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور جو نار سے بنی ہوئی ہے ان دونوں کو جو ہے اس مٹی سے بنائے ہوئے، وہ بھی سڑی ہوئی مٹی سے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا دیا. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کی حکمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب انسان بنا، جب انسان اترا، تو اس کی جو ہم انسانیت، ایک تو انسان جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ جب انسان بدتر ہوا تو شیطان سے بھی آگے نکل گیا. ٹھیک ہے نا. اور جب انسان بہت اچھا ہوا تو فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا. تو نیکی کا یہ عالم تھا اور بدی کا یہ عالم تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چاہتا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. سب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. یہ چیز جو تھی اس کے اندر جو تکبر کا باعث بن گئی. یہ اس کا امتحان تھا. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں وہ ظاہر مراحل تو وہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ ایک انسان بن رہا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ انسان کس کیفیت سے کیسے بنا ہے تو وہ تو اس نے جو دیکھا تو کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اور یہی چیز اس کے اندر دل سے اللہ نے نکالنی تھی، باہر لانی تھی، تاکہ سب دیکھ لیں کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے. تو رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. مردود جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، رجیم. اور اب ہم بھی کہتے ہیں نا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی.
تو یہ مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ یعنی تو نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے، بیسیکلی سجدہ نہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جسے تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ یعنی اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ اللہ نے تو اسے ایک حکم دیا تھا، اس نے نافرمانی کی، تو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی اللہ ہی کے اوپر جو ہے وہ بلیم کر رہا ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ یعنی جو تو جانتا ہے کہ ان میں تیرے خالص بندے کون ہیں، کون تیرا کہنا مانیں گے، کون تیرے راستے پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی جو میرے خالص بندے ہیں یہی جو ہے میرے سیدھے راستے پر چلیں گے، یہ وہ میرے بندے ہوں گے جو تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ شیطان نے تو کہہ دیا کہ میرا تو زور چلتا ہی نہیں، میں نے تو بس تمہیں بہکانا ہے، تم میری باتوں میں آ جاتے ہو، مان لیتے ہو، میرا کام سے بہکانا ہے، میرا زور نہیں چلتا کسی انسان کے اوپر بھی۔ تو فرمایا یہ سیدھا جس راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ سلطان لیس لک علیہم سلطان، یعنی جو اتھارٹی ہے اور غلبہ ہے کہ وہ جیت جائے شیطان، وہ ان پر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی وہ کوشش کر لے، جتنا بھی وہ دم زور لگا لے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کی چالوں سے بچ جاتے ہیں، اور کبھی اس کی چال میں آئے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو فوراً ان کو اللہ یاد آنے لگتا ہے، یعنی کبھی وہ اس کی باتوں میں آتے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو اپنی باغیں تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، یعنی تو گھوڑا بن جائے گا، وہ اس پہ بیٹھ کے جو تیرے پیچھے چلتے جائیں گے، جو گھوڑا جہاں بھاگ رہا ہے سرکٹ ویسے ہی بھاگتے چلے جائیں گے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ تو انسان کا جو نفس ہے تو شیطان ہی بن جاتا ہے پھر، جب انسان جو ہے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اپنے آپ کو جب کنٹرول نہیں کرے گا، شیطان کے قابو میں اپنے آپ کو دے دے گا، تو شیطان پھر جہاں مرضی اس کو لے کے جائے، اس کا نفس اس کو جہاں مرضی لے کے جائے، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ بہکنے والے ہی ہیں۔ تو تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا اور تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جو ہے وہ جہنم کی وعید ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو جو ہے لوگوں پر آدم کے بیٹے پہ اوور پاور کیسے آ جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں ایٹ دا ٹائم آف اینگر میں اس کو سیز کرتا ہوں، یعنی اس پہ چھا جاتا ہوں جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جب وہ اپنی ڈیزائر پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی اپنے ڈیزائر میں، اپنی خواہشات میں اتنا مگن ہوتا ہے۔ یہ دو ٹائم ایسے ہیں جب مجھے اس پر غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے، جب بھی ہمیں ان دونوں ٹائمنگز پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، کہ جب انسان کو کہتے ہیں نا غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں غصے میں شیطان کیا کیا کام انسان سے نہیں کروا ڈالتا، گھر تک اجڑ جاتے ہیں، طلاق تک انسان دے دیتا ہے، غلط کام کیا کیا قتل کر جاتا ہے، کتنے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ ایسی چیز ہے، اور پھر ڈیزائر انسان کی کہ جب انسان اپنی ڈیزائر سے مغلوب ہو جائے کہ مجھے یہ کر کے ہی رہنا ہے، اپنے اس کی کنٹرول میں نہ رہے، تو شیطان جو ہے اس وقت جو ہے اس کے غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کے اندر ہے یہ چیز۔ تو انسان جو ہے وہ ایزیلی مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے جو اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ تمہارا شیطان ہے، تمہارا ازلی دشمن ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان جان کے بھی اپنے دشمن سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم جس کے وعید پیمانے ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، کہ اس کے مخصوص جو ہے وہ دروازے ہیں، کیونکہ جتنی بڑی جو ہے جو بلڈنگ ہوتی ہے یا عمارت ہوتی ہے تو اس کی جو ہے دروازے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ایگزٹس بھی جو ہیں یا انٹرنس بھی جو ہے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جہنم بھی کتنی بڑی ہوگی، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے ہر ڈور سے یا اس کے ہر دروازے سے جو مختلف اعمال جن کے ہوں گے، خراب اعمال، اپنے ڈیڈس کے حساب سے وہ جو داخل ہوں گے۔ یہ جہنم کے بھی درجات ہیں، کہنے کو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی درجات ہیں ان کا ایک ایک دروازہ ہے۔ اگر 7 درجات ہیں جہنم کے تو ہر ایک کا جو اس میں دروازہ اس درجے کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ 7 لیولز آف دا فائر، ہیل کے جو ہے 7 لیولز ہیں،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا لیول جو ہے وہ جہنم ہے، دوسرا جو اس سے نیچے والا وہ لظہ کہلاتا ہے، اس سے والا تیسرا والا جو ہے حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جہیم، اور ساتواں حاویہ۔ تو یہ ڈیپسٹ جو ہے وہ حاویہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، تو حاویہ ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں لکھا ہے اس کے 7 دروازے اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ یعنی اب یہاں پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اور بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کہا سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور وہاں پر سلامتی کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یعنی اس وقت بھی وہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے جنت میں، جنت اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مسلمانوں کو، اگر ان کے اندر اوپر یعنی مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ظاہر انسان کے دل پیور نہیں ہوں گے اس وقت بھی، آپس میں کدورتیں ہوں گی، آپس میں کوئی بھی انسان کے اندر رہ گئی ہوں گی چیزیں ایک دوسرے کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کلیئر کر کے، یعنی یہ جو حشر کا میدان ہے نا، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اس کے ہر مرحلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر پروسیس سے جو ہے بندہ گزر کے، اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی دوپہر گزارنے کو ایک عمدہ مقام پائیں گے، یعنی ان کو اس جگہ سے گزرتے گزرتے، ہر جگہ سے اپنا حساب کتاب دیتے دیتے وہ دوپہر ہو جائے گی، ان کو دیتے ہوئے وہ جو جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ عمدہ مقام پائیں گے دوپہر گزارنے کے لیے، تھک جائیں گے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ مطلب ایک ایسا آرام سے بس گزر گئے اور جنت میں ڈال دیا، نہیں، جہنم کا پروسیس بھی بہت بڑا ہے، اور جتنا جنت کا پروسیس بھی بہت بڑا ہے جانے کا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بہت کہتے ہیں نا ہزاروں سال، جیسے ہماری دنیا کے کہیں کہ ہزاروں سال، اس کی کوئی اللہ کے ٹائم کی کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری دنیا کا کتنا ٹائم ہو سکتا ہے، 50,000 سال بھی کہا جاتا ہے کہ حشر کا ٹائم جو 50,000 سال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پیوریفیکیشن کے پروسیس سے مسلمانوں کو بھی گزارے گا، ان کو ان کے ڈیڈز کے مطابق جو ہے وہ جنت دے گا۔ جس طرح جہنم کے لوگوں کو ان کی ڈیڈز کے مطابق جہنم دی جائے گی، اسی طرح مسلمانوں کو، مومنین کو، ہر دور کے مسلمانوں کو، جتنے بھی پروفٹس گزرے، ہر دور کے مسلمانوں کو ان کے ڈیڈز کے لحاظ سے، ان کے اعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ جنتیں دی جائیں گی، اور ان کو نہ وہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، اور جنت الفردوس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ دینے سے نہیں گھبراتا، ہم اپنے بس ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال جو اس قابل نہیں ہے، ہم لیکن مانگنا ضرور چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے میں بہت سخی دینے والا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کے دلوں میں بھی کھوٹ کا پڑتی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلفائے راشدین آپس میں خلفہ بنے، تو میرا خیال ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان تک تو معاملہ رہا، لیکن حضرت علی کے بعد جو حضرت علی کے زمانے میں جو ہیں وہ جنگیں ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام جو آپس میں بٹ گئے تھے۔ یہ شیعوں کا جو گروپ، یہ سب بعد میں بنے نا، یہ حضرت علی کی وجہ سے ان کے درمیان جو وہ کہ حضرت علی پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے، ابو بکر کیوں بن گئے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہوتی حضرت علی کے زمانے میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ صحابہ کرام بھی آپس میں جو ہے وہ بڑھ چکے تھے، اتنی غلط فہمیاں جو ہیں وہ لوگوں نے جو ہے وہ کر دی تھی آپس میں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی تھی، تو ان کی آپس میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، اور جب تک حق پہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ نے یہ منع نہیں کیا کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر دو مسلمان بھی آپس میں لڑ جائیں، دو قومیں بھی آپس میں مسلمانوں کی لڑ جائیں، تو تیسرے کو آ کے صلح کرا دینی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ مسلمان لڑ گئے تو وہ دونوں ہی کافر ہو گئے، ان کو جہنم میں، نہیں، کیونکہ دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے لڑ رہے تھے۔ تو اسی طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میرے اور زبیر کے درمیان جو کدورت ہے، یہ اس آیت کے اوپر ہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کو نکال دیں گے۔ اس طرح آپس میں ان کی جنگیں ہوئی، تو حضرت زبیر جو تھے میرے خیال سے الگ ہو کے لڑے تھے حضرت علی کے، اس میں جنگیں بہت ساری ہوئی تھی، میں ظاہر بہت بھول گئی ہوں، تاریخ کے واقعات ہیں سارے، تو اس میں حضرت علی کا تھا کہ میرے اور زبیر کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کدورتیں جو دل میں ہیں وہ ہم بھائی بھائی بن کے داخل ہوں گے، اس کے اوپر یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو یہاں پہ یہ کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، فار ایور۔ ٹھیک ہے نا، تو جیسے دنیا میں تو آپ کو ہوتا ہے نا، بھائی ابھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے گا بھائی نکل جاؤ،
اب بیچارے کرایہ داروں کو فکر لگی ہوئی کہ یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، یا کوئی بھی انسان کا معاملہ ہو سکتا ہے، ہم بھی پردیسوں میں رہ رہے ہیں، کوئی معاملہ کسی وقت بھی ہو گیا، پتہ چلا کچھ بھی کہہ دیا نکل جاؤ، تو کیا ہے کہ آپ کو زندگی دنیا میں کا نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو 100% آپ کنفرمڈ ہے کہ آپ وہاں چلے گئے تو وہاں سے آپ نکالے نہیں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک اور عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں وہاں اپنے عذاب کا بھی، تاکہ بندہ جو ہے امید و بیم کے درمیان ہو۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ، اگر وہ کہے گا نا اللہ تعالیٰ بہت مرسی فل ہے، معاف کرنے والا، تو پھر کیا کرے گا انسان جو ہے گناہ بھی کر لے گا، اللہ تو معاف کر دے گا مجھے، آج میں نے نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، غلطیاں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، تاکہ انسان پھر ڈرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر میں نے کوئی غلطی کی، میں نے کوئی کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر کے تقوی کا کیا عالم تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انسان کا جو ہے نا ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ جو کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگ جہنم میں جائیں اور ایک شخص کو صرف جنت میں جائے گا تو وہ میں ہوں گا، اللہ سے اتنا خوبصورت گمان تھا، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہوں اور ایک شخص صرف جہنم میں جائے گا تو وہ میں ہوں گا۔ یعنی یہ ہے امید، انسان کو امید و بیم کی کیفیت میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، اس طرح انسان کو، لیکن گمان انسان کو جو اللہ سے اچھا رکھنا چاہیے ہمیشہ، لیکن اسی لحاظ سے کام بھی کرنے چاہیے کہ ظاہر ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہوں کہ پھر ہم جو ہے جنت پہ جانے والے کام کریں اور جہنم سے بچنے والے جو ہے وہ کام کریں۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکی کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ان کے آگے ہم پیچھے پڑا کے بچڑا لا کے پیش کر دیا، وہ 7 8 9 جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تھوڑا سا وہ دل میں بھاپ تو گئے تھے کہ کوئی بات ہے، کوئی ہے، تو پھر ظاہر جب انہوں نے پوچھ ہی لیا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جو ہے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے نا، تو وہ دل میں ڈر گئے کہ، اور ظاہر فرشتے جب بھی آتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت ہی آتے ہیں، تو ہم نے پیچھے پڑا کہ ان کی سارا جو ان کی وائف بھی کھڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ پھر سن کر ہنس دی، پہلے وہ گھبرا رہی تھی پھر وہ ہنس دی نا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف، ہمیں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی غلام علیم، بہت ہی عالم، یعنی علم جاننے والے کی، سیانے کی، اسمارٹ بچے کی، ٹھیک ہے، حضرت اسحاق کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ تو بچے جب اللہ تعالیٰ سے جب انسان بچے مانگے، اولاد کی دعا کرے، تو اس کی صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت کے لیے، اس کے علم کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کا بہترین انسان بنا۔ تو ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ یعنی نہ صرف حضرت سارہ کو دی بلکہ حضرت ابراہیم کو بھی خوشخبری، دونوں ہی سن رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ جیسے حضرت سارہ نے کہا تھا میں بڑھیا پھوس ہو گئی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنی اس کے لیے بولا کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا اب مجھے بچہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح سارہ علیہ السلام نے بات کی تھی۔ تو جب انہوں نے ان کو مطمئن کر دیا، ساری بات بتا دی، پھر ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ ابراہیم کا دل جب اس خوشخبری سے خوش ہو گیا تو پھر وہ ہم سے لوط کے معاملے پہ جھگڑنے لگا، ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پہ ہوئی۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں کہ پیغمبروں کو جو تھا وہ علم غیب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آئے ہیں پریشان بھی، کتنے پریشان ہوئے لوط علیہ السلام کو، خبر نہیں تھی کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عالم الغیب نہیں تھے جب تک کہ اللہ خود نہ بتا دے ان کو یا فرشتے خود نہ بنا دیں۔ انہیں جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، یعنی اب عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کو نہیں دیکھنا ہے، پیچھے سے مطلب کوئی آواز بھی آئے یا کچھ بھی آئے تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔
یعنی جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے نکلے ان پر عذاب آ گیا، لوط علیہ السلام کی قوم، ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اچھا، اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ جب فرشتے آئے انسانی شکلوں میں، تو اس کی بیوی نے خبر دے دی، جا کے ظاہر کیسے خبر پتہ چلتی، بیوی نے خبر دے دی، تو اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، یعنی میری انسلٹ نہ کرو ان کے سامنے، یہ میرے گھر مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی اگر ان سے، یعنی کہ تمہیں انہیں اپنی وہ آرزو پوری کرنی ہے نا، تو یہ بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے شادی کر لو۔ یہ مطلب عورت اصل میں ہے مقصد نا، مرد کا مرد سے کیا تعلق، بتانے کا مقصد یہ تھا۔ اوزارے وہ ایسے غلط حرکتوں کے جو تھے وہ عادی تھے، تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ میری بیٹیاں ہیں یا قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے شادی کرو۔ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کا حال بتا رہے ہیں کہ مطلب ایڈکشن کا عالم دیکھیں کہ انسان جو ہے جیسے شراب پیتا ہے تو اس کی ایڈکشن کا کیا حال ہوتا ہے، وہ نشے میں دھت ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا ہو رہا ہوں۔ تو وہ اس گندگی کے، اس گندے کام کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ وہ بس بےتابانہ یعنی بےتاب ہو کر جو ہے ان کے گھر پہ چڑھائے، اور وہ آئے بھی اتنے خوبصورت مردوں کی شکلوں میں تھے کہ وہ جب انہوں نے ان کو دیکھا، خوبصورت نوجوانوں کو، زیادہ 17-18 سال کی عمر کے وہ نوجوان تھے اس ٹائپ کے، اور 9 ان کی تعداد کہی جاتی ہے، بہت ہی حسین سارے فرشتے تھے، حسین شکلوں میں آئے تھے تاکہ ان کا پورا امتحان جو وہ عذر جو پورا ہو جائے۔ یہ عذر یہ تھا نا ان کا کہ وہ پورے چڑھ آئے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، تو میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنی اصلیت پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دی، انہوں نے کہا کہ بس اب آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیں، اور ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ آخر کار پو پڑتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی، یعنی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کر دیا اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہر نام زدہ جو تھے وہ پتھر تھے جو پیر در پہ ان کے اوپر بھیجے گئے، جہاں تک کہ وہ بھس ہو کے رہ گئے، بالکل ختم ہو گئے۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو باتوں کی تہ تک پہنچنا جانتے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ ہم نے کہا نا کہ عذاب رسیدہ جو بستیاں ہوتی ہیں وہاں پر روتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے لوگ گزرے تھے ایک دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل نہ رکو یہاں سے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو کیونکہ یہاں یہ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنی قوم، اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ بس یہاں سے سیدھے نکل جاؤ، یعنی تباہ شدہ بستیوں میں فوراً گزر جانا چاہیے، یا پھر وہاں پہ عبرت کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں ہنسنا بولنا نہیں چاہیے بلکہ روتے ہوئے گزر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے یہ تباہ شدہ بستیاں تھیں، کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ اس پہ سمانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام دیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے میں واقع ہیں، یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو وہ ایکا والے تھے، یعنی درخت والے، وہ درخت کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ایکا والے ہیں۔ یہ مدین کے اندر تھا نا، اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے، آج کل ایکا ایک پہاڑی نالے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام دیا، ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پہ واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہجر سمود کے لوگ جس پر یہ نام رکھا گیا ہے، قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، یعنی کہ اتنے بے فکری کے ساتھ مکان بنانا، آسانی کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، کہ وہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنا، اونٹنی کو مار ڈالنا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست دھماکے سے انوالو کر دیا، اور جس نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب وہیں دھرا کرتا، ان کے بڑے بڑے گھر جو انہوں نے مکان تراشے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، وہ سب ویسے کی ویسے ہی رہ گئے، اور بالکل اس طرح جیسے تنے کے جو وہ ہوتے ہیں نا، تنے جو ہوتے ہیں درختوں کے بڑے بڑے پام ٹریز کے، وہ اس طرح سے پڑے تھے جیسے کہ تنے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے زمین اور آسمان کو ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، یعنی اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔
کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ، لہٰذا یہاں اگر قیامت دوام ہے تو حق کے لیے نہ کہ باطل کے لیے. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی یا باطل باطل ہی رہے گا، نہیں. جس طرح دنیا کا آخر یعنی دنیا کا جو پورا نظام ہے ہم نے حق پر بنایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بھی حق دکھائے گا اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا. اچھا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم جو ہے وہ عطا کیا ہے. یعنی 7 آیتیں یہاں پر جو علماء زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، ویسے تو 6 آیتیں ہیں، لیکن اگر ہم جو ہیں اس کی وہ آیتیں بھی ملا، بسم اللہ بھی اگر اس میں ملانا تو پھر 7 آیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر یہ دہرائی جاتی ہیں، بار بار نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، بہترین آیتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سمراد وہ 7 بڑی بڑی صورتیں جو ہم پیچھے پڑھ کے گزر چکے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے نا. مکی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ظاہر اس وقت تک تو سورہ فاتحہ ہی تھی، تو جو اس کی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے اس وقت تو یہ مدنی صورتیں نازل بھی نہیں ہوئی تھی، تو زیادہ انٹرپریٹیشن جو اسٹرانگ ہے وہ سورہ فاتحہ کی طرف آتی ہے. اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی اس وقت تک جتنا بھی قرآن عطا ہوا تھا اس کی طرف یہاں بات کی جا رہی ہے تمہارے کو، اور بھی اس کے علاوہ جو مسلسل اترتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ایک کلیکٹیولی بیان کیا کہ تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تذکیر و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے. وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے. کار نبوت کی عظیم ذمہ داری سنبھالتے ہی حضور کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا. مسلمانوں میں سے بعض کمسن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مکاتبے کی مسلسل ضرب سے بیٹھ چکے تھے. تو اسی طرح قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بھی بچا ہوا نہیں تھا. دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالی میں مگن تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے حال پر نہ کھڑو، اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں، خود اس راستے پہ جا رہے ہیں، اپنی ساری قوم کو اسی پہ لیے جا رہے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ تمہیں 7 آیتیں دے رکھی ہیں، ہمیں تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے جو بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں اٹریکشن نظر نہیں آتی قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر کہے نا ارے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، ارے اس کو کچھ پڑھانا بڑھانا نہیں ہے کیا، ارے قرآن کی ہم اہمیت کو صرف اتنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صرف قرآن سے کوئی بولتے کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، صرف قرآن پڑھتی ہو بس. مطلب قرآن کو ہم نے صرف ایک ٹیمپرری ایک عام کتاب سمجھ لی. یعنی اگر مطلب کسی کے سامنے ہمیں قرآن سے اچھا قرآن کتنی مطلب اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، بندہ چاہے قرآن پڑھ ہی کیوں نہ رہا ہو، لیکن اگر ہم جو ہے دنیا کا کوئی اور کام نہیں سیکھ رہے یا کچھ اور نہیں پڑھ رہے تو لوگ اس کو بڑے اس سے دیکھتے ہیں، اچھا بس قرآن. یعنی قرآن جو ہے وہ ہر دنیا کی دوسری چیزوں سے جو ہے وہ بہت ہی پیچھے چلا گیا. اگر دیکھیں آپ کہ دنیا کے لیے اتنی محنت، دنیا کے لیے اتنا انسان سیکھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے انسان کا مطلب کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے آپ کسی کے سامنے بھی اگر اس کی بات کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ ہیش ہیں. اور قرآن ہی اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آخرت میں جو ہے یہی عزت دے گا، یہی ہماری شفاعت کرے گا، یہی ہمیں شیڈ دے گا. کائنہ کے سورہ بقرہ سورہ آل عمران جو ہے وہ 2 شیڈ کی شکل میں، 2 پرندوں کی شکل میں آئیں گی، اس کے لیے جو اس کو پڑھتا تھا اس پہ جو ہے وہ عمل کرتا تھا. اور اس طرح قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا، کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا، ہمارے اعمال شفاعت کریں گے یا یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا. تو جو اتنی عظیم چیز ہے جو ہماری پرواہ کرے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، برزخ میں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہم نے پڑھا تو اس کو ہم نے اتنا ٹیمپرری چیز سمجھ لی، اس کو ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا میری قوم نے جو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دیکھنے والے بھی ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوئی جاتی ہیں، قرآن خوانیوں میں قرآن خوب پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا ہے وہ اصل روح سے خالی ہے. اس کی جو اصل چیز ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو قرآن میں ہے کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ وہ کتنا عظیم کہہ رہا ہے، قرآن عظیم، اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہو. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. نہیں، دنیا کی جو چیزیں وہ ان تمام جس قرآن کی جو نعمت ہے، جس کو قرآن کا علم حاصل ہو گیا،
جس کو قرآن کی جو ہے نعمت عطا کر دی گئی، جس کو کلام دل میں جس کے قرآن اتر گیا، دنیا اس کے نظر میں جو ہے وہ ویسی ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نہ ان کے حال پہ اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اپنے قرآن کو، یعنی قرآن جو ہے صرف ہمارا قرآن نہیں ہے، جو پچھلی کتابیں آئی تھیں وہ بھی قرآن ہی تھی. قرآن کا مطلب ہوتا ہے کتاب، لکھی ہوئی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. ان کی کتابیں بھی وہی تھی، پہلے وہ اللہ ہی کی کتاب تھی، بعد میں ان کو انہوں نے چینج کر دیا. تو انہوں نے اپنی کتاب کے بعض حصوں کو مانا، بعض حصوں میں تحریف کر دی. تو ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کرنے کا مطلب ہے کہ بعض کو انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں چینجز کر کے اس کے اندر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر ڈالا، خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. فرقہ برداشت کی یہاں بات کی جا رہی ہے نا، کہ نہ صرف انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی فرقوں میں بٹا لیا. اور پھر بنی اسرائیل کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہی تنبیہ جو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے لے کے آئے تھے، وہی تنبیہ آپ بھی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہی کام جو ہے انہوں نے بھی کیا، اور یہی کام جو ہے وہ آپ کی جو لوگ نہیں سن رہے وہ یہ کام آگے جا کے کر ہی رہے ہیں. ہم لوگ یہ کام جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہو رہا ہے. بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. یعنی اگر کسی کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو بادر کر رہی ہے کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس سب سے کٹ کے جو اللہ کے ہو جاؤ، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کر دو جس کا آنا یقینی ہے. حتی یاتک الیقین، یعنی جب تک کہ موت نہ آ جائے. کہ اللہ کی عبادت میں عبادت یہ نہیں ہوتی کہ بھائی ایک کونے میں جا کے عبادت شروع کر دی، بس نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، بس یہ زندگی نہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی نمٹانے، آخرت کے کام بھی نمٹانے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ. دنیا میں رہ کے ہی اللہ کی فرما برداری ہوگی، دنیا سے کٹ کے فرما برداری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں وہ عبادت ہی ہے. دنیا کا ہر کام اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ یعنی اس میں اتنا انسان مصروف ہو کہ اپنا اگر دنیا کمانے کے لیے بھی نکلا ہے انسان تو ادھر بھی اللہ کو نہیں بھولنا. نمازیں آ رہی ہیں تو نمازوں کے ٹائم نہیں نکلنے چاہیے، نماز آپ نے پڑھنا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے؟ کسی کو ضرورت ہے، آپ کسی کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، تمام کام کرنے. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کو نہیں بھولنا ہر معاملے میں اپنا. اور پھر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کا ذکر تو کرنا ہی ہے. تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں بھولنا نہیں ہے. اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اس کے آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. اب انسان کو جو سرٹینٹی حاصل ہو جاتی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کے اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس زندگی میں اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے، اور آخر میں خود اللہ کے آگے جو ہے وہ سرخرو ہو کر جو ہے وہ حاصل ہو. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سورہ ہجر جو ہے وہ ختم ہوئی الحمدللہ. کل انشاءاللہ سورہ نحل شروع کریں گے. سبحانك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.